तहमीन या रबी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा वदाया वासिअल करमी यकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी सुम्मा रिदा अन अबी बकर वन उमर वन अली वन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। सूरह अनाम की आयत नंबर 34। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी जो है उसको फ़र्ज़ कर दिया, हर उम्मत के लिए वली कुल्ली उम्मतिन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस तुम अपने बहीमतुल अनाम, अपने चौपायों पर, मवेशियों पर जब उन्हें ज़बह करो तो अल्लाह का नाम ले लो। सूरत माइदा की आयत नंबर 28। वतलु अलैहिम नबा बनी आदम नबन आदमा बिलहक़, के हबीबा इन्हें आदम अलैहिस्सलाम की ख़बर दीजिए। इज़ा क़र्रबा क़ुरबानन, जब उन्होंने कुर्बानी की उनकी औलाद ने, फ़तुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, वलम यतक़ब्बल मिनल आख़र, और अल्लाह ने दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाया। इसका मतलब है कि राना साहब एलिमेंट आ गया, कुर्बानी आपने को करना है, अल्लाह की मर्ज़ी है कबूल फरमाए या ना फरमाए, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इस पर भी आगे चल के बात करते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह फरमाते हैं कि ए हबीब इन्हें बता दीजिए कि मैं कुर्बानी सिर्फ उन लोगों की कबूल फरमाता हूँ जो मुत्तकीन हैं। जो क्या है? मुत्तकीन। अच्छा अब बात सुनिए, मैंने देखी खबर अखबार पे आज सुबह कि जनूबी पंजाब से एक फैक्ट्री पकड़ी गई जो मशरूब, जाली मशरूब बना रही थी, बड़ी फैक्ट्री थी और बड़े पैमाने पर जो है वो मशरूब तैयार कर रही थी। और जब वो मुतलका डिपार्टमेंट ने रेड किया और पूछा कि इसके मालिक किधर हैं, उन्होंने बताया माशाल्लाह वो हज पर गए हैं। वो कहाँ गए हैं? हज पर गए हैं, तो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आज तो वो वहाँ कुर्बानी, कल यौम अरफा था, और वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रो के दुआएं मांग रहे थे, और ज़ोर से असर से मग़रिब तक, और चीखो पुकार और आहो बुका कि या अल्लाह तो माफ़ करवा दे गुनाहों को। और फैक्ट्री अपनी वर्किंग में है, फैक्ट्री अपनी वर्किंग में वो काम कर रही है, उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि इन इंसानों को पैगाम दे दो कि जो ये कुर्बानी करते हैं उन्हें ख़बर दे दीजिए कि कुर्बानियाँ सिर्फ मैं मुत्तकी लोगों की कबूल फरमाता हूँ। मुत्तकी से मुराद ये है कि कम अज़ कम माल तो रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, इतना तो ख्याल कर लेना। रिज़्क़ हराम से कुर्बानी करना कहाँ की। वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, और रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक, इमाम बुखारी के हदीस है, क़ाला ला तक़्तुल नफ़्सन ज़ुल्मन, जिस किसी ने किसी को कत्ल से जुल्म किया, फरमाया काना ला इब्न आदम अल अव्वल किफ़्ल मिन दमिहा लिअन्नहु अव्वल मिन सन्निल क़त्ल, जिसने कत्ल की बुनियाद रखी थी, क़यामत तक इस ज़मीन पर जितने भी कत्ल होंगे उनके गुनाह का एक हिस्सा सबसे पहले कत्ल करने वाले के नाम आमाल में डाल दिया जाएगा। अपनी इस फरीज़े जो कुर्बानी आप कर रहे हैं, इसमें जो आपने बुनियादें रखी हैं अपनी औलाद के लिए अच्छी हैं, तो क़यामत तक अज्र सवाब आपके नामा अमाल में आता रहेगा। और अगर वो दुरुस्त नहीं है, ये ऐसी बुनियादें फ़राहम करके जा रहे हैं, तो यकीनन आपका भी उसमें से एक हिस्सा है। कौम मूसा की कुर्बानी, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत आल इमरान में, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातैना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार, उनकी कुर्बानी होती थी, वो कुर्बानी करके जानवर बाहर रख के आ जाते थे पहाड़ी पर, तो
وہ آگ آتی تھی اٹھا کے لے جاتی تھی. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. افتخار صاحب نے قربانی کی، وہ اپنے 3 بکرے رکھ کے آ گئے، ذبح کر کے باہر رکھ کے آ گئے. تو میں نے بھی قربانی کی، میں بھی اپنا کوئی دمبا یا بھیڑ یا بیل گائے میں بھی رکھ کے آ گیا. اور پھر پتہ چلا کہ افتخار صاحب کے 3 بکرے اوپر گئے اور بدر صاحب کی وہ بیل جو گائے وہیں رکھی ہوئی ہے. تو پھر ایک شور و غوغا اٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر صاحب کی قربانی قبول نہیں کی. تو میں اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے سائن آف اسٹگما، ذلت کا نشان بن جاتا تھا. ہر کوئی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ بندہ اللہ کا مغضوب اور مقہور ہے، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا. پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی نمازیں، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، کیونکہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم کیا، سارے قربانیاں کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کس کی قبول ہو رہی، کس کی قبول نہیں ہو رہی. اللہ نے سب کا بھرم رکھ لیا، سب پر پردہ ڈال دیا، ہر پر پردہ ڈال دیا اپنے نبی کے تصدق سے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی اپنے بیٹی کے، بعد میں مینڈھے کی قربانی کی. اور سلیمان علیہ السلام کی اور داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے بھی سب کو قرب القرابین و ذبائحا و جمع بنی اسرائیل، سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے بھی قربانی کر دی. رسول کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو بوڑھا، انتہائی بوڑھا آدمی تھا. تو کہتا ہے یبن الذبحین، کہتا ہے ذبیحین، آپ کو بلا کے کہتا ہے کہ اے 2 ذبح کیے جانے والوں کے بیٹے. آپ مسکرائے تو آپ نے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو عجیب ہی باتیں کر رہا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ فرمایا کہ میرے والد عبداللہ، میرے دادا نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. تو آپ کے والد، میرے والد عبداللہ پیدا ہوئے بہت خوبصورت تھے، قربان کرنے کو دل نہیں چاہا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر 100 اونٹ جو ہیں 10 کر کے 100 قرہ نکالتے تھے. قرہ نہیں نکلا، اونٹ 10، پھر نہیں نکلا، پھر اونٹ 10، اور 100 اونٹ ذبح کیے. اور دوسرا فرمایا کہ ایک تو وہ، اور ایک جب اسماعیل علیہ السلام پر گردن پر چھری چلائی گئی تو وہ، اس لیے یہ پرانے لوگ جو ہیں مجھے ابن ذبیحین کہتے ہیں، 2 ذبح کیے جانے والوں کا بیٹا یہ صاحبزادے. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا فصلی لربک وانحر، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو اور قربانی دو، نماز پڑھو اور قربانی دو. کچھ باتیں کر لیتے ہیں جی، ادھر کی بات بھی کر لیتے ہیں. اب کیا یہ قربانی صرف جان کا جانا ہی قربانی ہے؟ اب آپ بکرا لائے ہیں، آپ نے ذبح کر لیا، ہمارا سبحان بھی لے کے آیا ہے، 6 دن پال پول کے پاس کے اس کے ذبح کروا کے سبحان صاحب خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو جی قربانی کر لی، بکرے کی جان گئی، سبحان کو خوشیاں میسر آ گئیں کہ جی ماشاءاللہ جی یہ تو قربانی ہو گئی. آپ کا کیا گیا ہے مال؟ اس کی روح، اس کی اسپرٹ جو ہے اصل اس کو دیکھنا ہے. وہ دیکھنا ہے بنیادی طور پر قربانی کے پیچھے پیغام کیا پوشیدہ ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ دانیال جو ہے وہ کس حد تک اپنے باپ کا اطاعت گزار ہے، اصل یہ دیکھنا ہے. ایک بکرا دانیال کا، ایک ڈاکٹر فیاض صاحب کا، ایک افتخار صاحب کا، ایک غیاث صاحب کا، سب کے بکرے آ گئے. دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کی اسپرٹ کیا تھی. اسپرٹ یہ تھی کہ باپ جو تھا انہوں نے، والد نے بیٹے کی اطاعت گزاری کو دیکھا. یہ دیکھا کہ میرا بیٹا، کہ سبحان باپ کا، سبحان 1000 بکرا ذبح کر لے قربانی پر، دانیال 2000 بکرا ذبح کر لے، اگر باپ کی دل آزاری کرتے ہیں یا باپ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانیاں نہیں چاہیے. اصل میں اس کی اسپرٹ روح جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے، جس کو ہم چھوڑتے جاتے ہیں اور اس کے اندر خلوص نہیں ہے ہمارے اندر. یہ خشیت الہی اور قرب الہی کا ذریعہ قربانی، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، پتہ نہیں سپارہ کون سا ہے، یہ انصر صاحب یہ بتائیں گے، یہ 4تھا پارہ ہے. کون سپارے کی آیت ہے جی؟ حافظ صاحب یہاں بیٹھے تھے، کہاں چلے گئے؟ 4تھا سپارہ، 17واں سپارہ. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ. اللہ فرماتے ہیں اپنا گوشت بھی اپنے پاس رکھو، خون بھی پاس رکھو، کھالیں پاس رکھو، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے تمہارے سینوں میں دھڑکتے دل کو دیکھنا ہے، اس کے اندر سنسیئرٹی کتنی ہے، پیوریفیکیشن کتنی ہے. اصل اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سے غرض ہے. جس سے اللہ کو غرض ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، جس سے اللہ کو غرض نہیں ہے
اس کو ہم نے اپنا لیا۔ وہ میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا تو وہ ہمارے حفیظ صاحب بتا رہے ہیں جی ٹیلی فون آیا کہ مولانا وہ آپ کے یہاں قربانی اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی وہ کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے بتایا کتنا حصہ ہے، تو کہنے لگے مطلب گوشت کتنا دیو گے؟ سنتے ہیں گوشت کتنا دیو گے؟ انہوں نے کہا جی کہ اراؤنڈ 15 to 16 اتنا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات تو مریب ایک بات تو بتاؤ، بکرا افتخار میں 70,000 کا ہے، 60-65,000 کا، اتنا گوشت نکلتا ہے اس کے اندر سے؟ آپ دیکھیں 2200 روپے کلو گوشت دے رہی ہے، 2000 پر کے جی گوشت لیتے ہیں۔ اس گوشت کی قیمت آپ دیکھ لیں اور بکرے کی رانا صاحب قیمت دیکھیں، کیا کوئی میچ کرتے ہیں؟ وہ تو کوئی 4-5 ہزار کلو جا کے پڑتا ہے جو بکرے کا گوشت ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ایسا میں پھر فون کروں گا، پھر دوبارہ ریپیٹ کیا، میں پھر فون کروں گا، پھر کہنے لگے یار حصے تو میں پا لینا پر گوشت میں دیو 18 کلو، اتنا گوشت ہو کہتے پھر میں حصے پانا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا، یہ باتیں کرتے آ رہے تھے راستے میں سوچ رہا تھا انسان کتنا نادان ہے۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے عمران صاحب؟ اللہ کے لیے کرنی ہے نا۔ اب اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے تو وہ بھی مادی پیمانوں پر تول کے کہ یا اللہ اتنا گوشت ملے گا تو قربانی تیرے نام کی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے، کیا کبھی رب نے بھی آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے تم نے کیا لوٹایا ہے؟ قربانی میرے نام پہ کر کے گوشت کے تقاضے کر رہے ہو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں سماعت دی ہے، میں نے بصارت دی ہے، تمہیں میں نے قوت شامہ دی ہے، قوت لامسہ دی ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو میں نے برقرار رکھا ہے، تمہارے اعضائے بدن پورے کے پورے کام کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں دے کے میں نے تم سے کبھی تقاضا نہیں کیا کہ مجھے پیمانے بھر بھر کے دو۔ اللہ فرماتے میں نے کبھی تم سے نہیں کہا پیمانے بھر بھر کے دو، بس اتنا کر لو کہ تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ رب کی ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو پیمانہ نچلی سطح پر ہے، اور رب کے نام پہ قربانی کرنی تو کہتے ہیں پیمانہ بھر کے ملنا چاہیے۔ نہ جانے کس کی رضا مطلوب و مقصود ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ بات تولسی وہ خدا کرے کہ میں بات آخری لمحات میں کرتا اور وہ ینگ گائے وڈ بی ہیئر اور وہ سنتا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ جی نہیں اور بات ہے، دیکھیں وہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ بکرا ہیلدی ہے، گوشت نکل آئے گا اور میں زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ بات تو آپ کی نیت ہی ہے نا کہ یار اس میں 15 کلو کی جگہ 20 کلو نکل آئے گا تو مجھے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ لیکن ایک اگر کنڈیشن امپوز کی جائے کہ اتنا نکلے گا تو میں حصہ ڈالوں گا، ورنہ اتنا گوشت ریکوائرڈ ہے۔ کیوں ریکوائرڈ ہے؟ آپ کو اللہ نے پابند تو نہیں کیا، مقصد تو قربانی ہے نا، اس کا وجوب ساکت ہونا چاہیے۔ اصل بنیاد تو یہ ہے۔ یہاں تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ پوری گائے پکڑتے ہیں اور جا کے مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، سارا کا سارا طلبہ کو کھلا دیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں آپ کے ہال کے اندر جو انہیں پلٹ کے کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے سوچنا پوچھنا کیا سوچتے بھی نہیں ہیں، پر رب کے نام پہ دیا تو دیا، آپ کا کام وہاں ختم ہو گیا۔ قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسی نیت اور ارادے ہونے چاہیے۔ جب گوشت کی پابندی لگ جائے تو بڑی ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اور کیا کہا تھا مولانا روم نے، ذبح گاؤ و شتر آسان بود، گائے کو اور اونٹ کو ذبح کرنا بہت آسان ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جو لوگ چھوڑا بڑا سا پکڑ کے تکبیر پھیر کے وہ چلا دیتے ہیں، اور کتنا آسان کام ہے۔ وہ کہتے ہیں مرد را در خود فدا نتواں بود، اصل سب سے مشکل کام جو چھری مرد چلا رہا ہے نا، اس کے لیے مشکل ترین کام اپنے نفس کو مارنا ہے، جو اس سے نہیں ہوتا۔ جو اس سے چھری چلا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں باجوہ صاحب کساب آیا تھا گائے ذبح؟ او نہیں جی، او میں 5-6 بکرے ادھر 5 منٹ لانا 5 بکرے ٹا دینا وا، تو میں 2 گاواں تے 10 گاواں ٹا دینا وا۔ یہ کمال ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایک بکرا بھی ذبح نہ کر پاتے، لیکن مولانا روم کی بات تو سنتے کہ اپنے نفس کو جو ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں، جو شر ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے۔ وہ کہا تھا، یہ میں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ گئے ہیں حج کرنے اور آ جائیں گے، آ کے زمزم لے کے آ جائیں، کھجوریں لے کے آ جائیں گے۔
یوں بانٹتے ہیں کھجوریں اور آب زمزم، جیسے لگتا ہے پورے حج کا ثواب ہی ہمیں دیتے جا رہے ہیں، پورے حج کا ثواب ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ we never think about it۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں اس چیز کی کہ جو حرم میں جاتے ہیں ایک رسم دنیا ہے جو نبھانے کے لیے نبھا دیتے ہیں، کیا یہی تحفہ تھا؟ کاش اس زمزم کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ایک نظر اماں ہاجرہ پر بھی ڈال لیتے، ان کو بھی دیکھ لیتے کہ وہ دوڑی کس لیے تھیں، کہ اولاد کی محبت تھی۔ کاش ہم اولاد کو محبتیں دے سکتے اور اولاد سے ویسی اطاعت گزاری ہمیں میسر آ جاتی۔ اصل بات تو وہ تھی، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم نے جو ہے وفاؤں کی حد کر دی ہے، کمال کی وفا ہے ابراہیم کے اندر۔ ظاہر ہے جب بندہ قربانی کرتا ہے تو بہت سے اسپرچل اسپیکٹس بھی ہیں، پیسہ جیب سے نکالنا اور بخل کو دور کرنا، حرص کو دور کرنا، ساری باتیں ہیں جی، باتیں ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ قربانی کے فضائل بھی آپ کو سناتے ہیں، آپ کو مسائل بھی سناتے ہیں، بتاتے چلے جاتے ہیں جی قربانی کے کیا مسائل تھے۔ دیکھتے ہیں جی، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقام رسول اللہ بالمدینہ کے 10 سنین، نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا۔ آپ کا ٹوٹل اسٹے جو مدینہ میں تھا 10 سال، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ 10 سال میں فرماتے ہیں یضحی کل سنۃ، کوئی بھی ایسا سال نہیں جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو، کوئی بھی ایسا سال۔ ظاہر صاحب بات غور سے سنیں، آج ہمیں مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں جی، میں نے یہ قرض بھی دینا ہے، میں نے، لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں، پوچھتے علامہ صاحب مجھ پر بڑا قرض ہے، بڑا قرض ہے۔ میں نے کہا پے کب کرنا ہے، ادا کب کرنا ہے؟ کہتے نہیں وہ تو فوراً تو نہیں کرنا لیکن قرض ہے۔ کیوں اپنے آپ کو کیسی خود فریبی ہے کہ گھر کے سارے معمولات چل رہے ہیں اور آپ اتنا تو خدا کا خوف کر لیں کہ کیا ہے، آپ گائے میں حصہ ڈال دیں، قربانی کا وجوب تو ساکت ہونے دیں، اس وقت جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دہو و طیبوا بہا انفسکم، سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسالت امام نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو، اور کیسے وطیبوا بہا انفسکم، اور قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ کس سے کیا کرو؟ خوش دلی سے کیا کرو، بوجھ نہ محسوس کیا کرو۔ قربانی کو ایز اے برڈن اعصاب پر بوجھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً کل آپ بھی بکرے خریدنے گئے اور میں نے جب دیکھی ڈاکٹر فیاض صاحب کی حالت دیکھی تو میں نے کہا پتہ نہیں، بہت نڈھال اور بدحال تھے، پسینے سے برا حال ان کا جب گھر تشریف لائے تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یار کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان، بالکل کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑے زبردست گھر ہیں ان لوگوں کے، لیکن جب اللہ کی ذات کی بات آتی ہے، وہ عمران صاحب ہوں، یہ لوگ ہوں، پتہ نہیں کتنے جانور خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ ان کے کپڑے پسینے میں شرابور تھے اور سانس ان کی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ انسان رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا، رسالت ماں علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس ضحوا، اے لوگو قربانی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ قربانی کیا کرو۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے من کان لہ سعۃ، جس بندے کے پاس وسعت ہے، سعۃ وسعت کیپیسٹی ہے، فرمایا اس کے باوجود ولم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، فرمایا میں اللہ کا رسول اس کو اپنی عیدگاہ میں آنے پر اس پر پابندی عائد کرتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کسی کا پتہ چل جائے نا کہ اپنی استطاعت کے باوجود یہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کو میری عیدگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ آپ نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع فرما دیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ 3 بھائی ہیں اور والدہ کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ 3 بھائی ہیں، امی کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تینوں نے مل کے پیسے ڈالے ہیں اور بکرا لے کے آ گئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جی آپ اس میں کوئی شرعی حکم شرع آپ اس پر لگائیں گے؟ کوئی ہے حکم شرع اس پر؟ آج تو مسائل ہی جلیں گے، کوئی ہے حکم شرع اس پر؟ تینوں بھائیوں نے مل کے ایک بکرا خریدا ہے اور اس کی والدہ کو کہا کہ یہ لے لیں، آپ قربانی کر لیں۔ تو وہ کس کی طرف سے قربانی؟ اب دیکھنا تو یہ ہے قربانی واجب کس پر ہے۔
اصل تو یہ ہے ماں پر واجب ہے، یہ تینوں بھائیوں پر واجب ہے۔ جب نہ ماں پر واجب ہے نہ تینوں بھائیوں پر واجب ہے تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ نفلی قربانی ہوگی، وجوب تو ہے ہی نہیں، واجب تو ہے ہی نہیں۔ اور پہلے تو بھائی اپنا ڈیسائیڈ کریں، اپنا فیصلہ کریں کہ ان پر قربانی واجب تو نہیں ہے۔ بار طور سے دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو۔ مندح طیبتاً، جس نے قربانی خوش دلی سے کی، بہا نفسہ، یعنی اپنے نفس کو خوش رکھتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کی، محتسباً لأضحیۃ کانت لہ حجابا من النار، امام ترمذی کی حدیث کا نمبر 1493، فرمایا جس نے خوشی کے ساتھ قربانی کی، یہ قربانی کانت لہ حجاب من النار، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بنا دے گا۔ جس نے خوشی سے قربانی کی، کہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، یہ ایسا اظہار نہیں کرتا یار کی مصیبت ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کا اجر کتنا ہے جی؟ بے حساب ہے۔ وہ حدیث لے رہا ہوں جی، خریدار کے ہر قدم پر 10 نیکیاں، ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خریدار کی گفتگو جو ہے وہ تسبیح میں شمار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 درہم کے بدلے 700 عطا فرما دیتا ہے، اور جس جگہ جانوروں کو لٹایا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور ہر گوشت کی بوٹی تقسیم کرنے پر اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ چلیے جی، کیسی بات ہے۔ اور مالی صدقہ جو ہے ان قربانیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، کسی طور بھی نہیں ہو سکتا ان کا نعم البدل جی۔ ابن ماجہ کی روایت لے رہا ہوں جی، زید بن ارقم فرماتے ہیں، وہ مجھے بھی موقع ملا اور یہ ظاہر ہے جانا تھا فقہی مسائل میں، ابھی مجھے یاد کروائیے گا، میں آخر میں ایک ایشو ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ بڑی عجیب سی بات ہے سوشل میڈیا کی، ابھی مجھے آج صبح دکھائی، اور اپنے تھے میرے جنہوں نے ایسی بات کی کہ میں خود پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا چینلز والوں نے کہ علامہ صاحب فلسفہ قربانی بیان کرنا ہے، قربانی کا فلسفہ۔ تو میں کہ یار کیا فلسفہ قربانی کا؟ کہتے نہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ رسالت امام سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور پوچھنے والے زید بن ارقم ہیں، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ جو قربانی ہے ان کی فلسفی کیا ہے، کیا فلسفہ قربانی کرنے کا؟ جواب سنیے گا، جواب کا سنت ابیکم ابراہیم، بس یہ جواب ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، بس اس سے اگلی بات ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سمجھنے والے سمجھیں گے۔ فرمایا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ سنت پوری ہو جائے گی، کیا کچھ ہمارے حصے میں بھی آئے گا؟ کچھ ہمیں بھی ملے گا؟ قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیا، تو کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا فیہا لکل شعرۃ حسنۃ حسنۃ، فرمایا تمہارے اس جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی، ایک ایک نیکی۔ فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، اور جو وجوب جو ہے ساقط ہوگا وہ سنت ابراہیم کے اندر ہوگا۔ رسالت امام علیہ السلام جب جانور لاتے تو خاتون جنت کے لیے بھی لاتے، اور فرماتے کہ سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام حضرت فاطمہ خود بلایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی جانور کی نگہبانی کرو، جو بھی مینڈھا لاتے، دمبا لاتے، جو بھی لاتے، فرماتے اس کی نگہبانی کرو۔ گویا نگہبانی کرنا بھی، جانور کی دیکھ بھال کرنا بھی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، آپ کی صاحبزادی کی سنت ہے۔ اور جب ذبح کرنے لگتے تو فرماتے کہ فاطمہ کو بلاؤ، ہم اس کے جانور کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اما ان لک باول قطرۃ تقطر من دمیھا، فرمایا دیکھنا فاطمہ، ابھی اس کی گردن پر چھری چلائیں گے تو جو پہلا خون کا قطرہ نیچے گرے گا، مغفرۃ کل ذنب اصبتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تیرے کوئی خلاف اولا کام ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ خاتون جنت کا گناہ تو کوئی نہیں تھا، یہ تو ہماری تلقین کے لیے آپ نے فرمایا کہ پہلا قطرہ گرتے ہی ہو جائے گا۔
اما ان یجاؤ بہا یوم القیامت، میری بیٹی فاطمہ یہ جو جانور میں آپ کا ذبح کر رہا ہوں یہ یوم قیامت کو آئے گا، بلحومہا اپنے گوشت سمیت آئے گا، و دمائہا اپنے خون سمیت آئے گا. فرمایا 70 ضعفا، اللہ تعالیٰ اس کے خون کو اور گوشت کو 7 گنا زیادہ فرما دے گا. اور فرمایا ثم تودع فی میزانی کے، اور پھر اس کو آپ کے نامہ اعمال کے میزان میں رکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. سید خدری فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا اے رسول اللہ، یا رسول اللہ احاذہ لآل محمد خاصۃ، یہ صرف آپ کی آل اور اولاد کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ اسپیشلٹی ہے کہ ان کے جانور کا خون کا قطرہ پہلے بہے گا تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا. فہم اہل، کہتے ہیں جب بات بڑی سننے والی ہے، صحابہ کا اسلوب بڑا زبردست تھا. اب یہ بات کہنا جی کیا یہ سہولت، رعایت اور اجر و ثواب آپ کی اولاد کے لیے ہے؟ اگلا جملہ کہتے ہیں فہم اہل لما خص بہ من خیر، اور ہم صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کی ہر بھلائی اور خیر کے حقدار صرف اہل بیت ہی ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ چیز اسپیشل آپ کے لیے ہے یا اس میں کسی اور کا بھی ہے؟ ایک یہ بات کرنے کا انداز ہے. اگر آپ کے علامہ صاحب یہ آپ کے لیے ہے اتنی آسائش سے سہولت، تو ساتھ کے علامہ صاحب آپ حقدار بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری بھلائی آپ ہی کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ انکریجمنٹ ہے. کہتے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی اہل بیت کے لیے ہے؟ اگلی بات کہتے ہیں فہم اہل لما خص بہ من خیر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رب کی کائنات کی ہر بھلائی کے مستحق اور حقدار آپ کے اہل بیت ہیں. یہ بات کہی اور آپ نے ارشاد فرمایا ام لآل محمد وللناس عامۃ. یا رسول اللہ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آل محمد اس کے ڈیزرو کرتے ہیں اتنا ثواب لے جائیں گے، وللناس عامۃ، یا پورے لوگ اس کے ڈیزرو کرتے ہیں؟ قال بل ہی لآل محمد وللناس عامۃ، نہیں آل محمد کے لیے تو ہے ہی ہے، بلکہ یہ میری پوری امت کے لیے ہے، میری پوری امت کے لیے ہے. اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ چھری تیز کر کے لاتی تھی، اور آپ تکبیر بڑی، یہ تکبیر سنیے گا ذرا، جانور کو ذبح کرتے ہوئے رسالت ماب السلام کی تکبیر سنیے. آپ فرماتی ہیں میں عائشہ، امام مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میں چھری تیز کر کے لائی اور فرمایا عائشہ لاؤ چھری ہمارے حوالے کیجئے، اور فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. آپ نے غور نہیں کیا بات، یا اللہ یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں نا، یہ قربانی من محمد یہ میری طرف سے ہے. فرمایا و من آل محمد، اور میرے پورے اہل بیت کی طرف سے، اور من امت محمد یہ میری پوری امت کی طرف سے قربانی ہے. فرمایا یہ کہہ کے، اور پھر فرمایا اللہم ھذی انی، اگلا جملہ فرمایا اللہم ھذی انی، یا اللہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہے. وَأَمَّن لَّمْ يُدِهْ مِنْ أُمَّتِي، اور قیامت تک اور مجھ سے پہلے جو اب فوت ہو گئے، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے، اور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ایچ اینڈ ایوری مسلم، قیامت تک میرے جتنے بھی امتی آئیں گے یا اللہ یہ سب کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے، یہ میں نے یہ قربانی ان کی طرف سے کر دی ہے. یہ اسپیشلٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، یہ میں نے یا اللہ ان سب کی طرف سے کر دی ہے. اور سید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آل محمد سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر پرویز صاحب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جمعے میں یہاں بیٹھا تھا تو کسی نے آل محمد کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا، پوچھا یہ سید خدری نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کلو تقی آلی، میری امت کا ہر پرہیزگار، میری امت کا ہر پرہیزگار متقی شخص میری آل میں سے ہے، میری آل میں سے ہے. یعنی دامن کرم پھیلایا تو کیسا پھیلایا، دامن رحمت پھیلایا تو کیسا پھیلایا. ہر میرا امتی جو متقی اور پرہیزگار ہے فرمایا وہ میری آل سے ہے. اور فرمایا ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید، عید کے دن لوگ جتنا بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پیسہ پسند ہے جو قربانی پر خرچ کیا جائے۔ اور امام ترمذی کی روایت ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، فرمایا یوم نحر کو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے احب الی اللہ من احراق الدم، وہ جانور کا خون بہانا ہے، وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور میں جتنے بھی لوگ قربانی کریں گے انشاءاللہ اور خوش دلی سے کریں گے اور محبت کے ساتھ کریں گے۔ اور یہ پھر ایک روایت لے رہا ہوں جی میں، فرمایا کہ یہ جانور تم ذبح کرتے ہو انہو لیاتی یوم القیامتی، یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں یہ قیامت کے دن رانا سے پتہ کیسے آئے گا؟ فرمایا بے قرونہا، اپنے سینگوں سمیت میدان حشر میں موجود ہوگا۔ کس طرح کہاں موجود ہوگا؟ بے قرونہا و اشعارہا، اپنے بالوں سمیت، اپنے سینگوں سمیت، و ازلافہا، اپنے کھر نہیں ہوتے جانور کے، اپنے کھروں سمیت، فرمایا یہ وہاں میدان حشر میں موجود ہوگا۔ وَأَنَّ الدَّمَ يَنْفَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَكَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُهَا نَفْسًا، اس سے پہلے کہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بہے، اللہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ گرتا بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ ہوپ فلی ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے اور اچھی طرح کریں گے، اور ساتھ قصاب سے کہیں گے کہ اس کے 10 کلو دے پسندے بنا دیں، تے ایک ران وکری 2 رانا وکھریاں کر دے، اس کو ہم نے روسٹ کروا کے کھانا ہے، اور گول بوٹی الگ کر دے، تے مچھلی کا گوشت ایک پاسے کر دے، بونگ پائے وکھرے کر دے، اور یہ سارا کچھ کر دو۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، فرمایا صحابہ جہاد کیا کرو، اے میرے امتی جہاد کرو، فإن، کس طرح جہاد کرنا ہے؟ not with sword not with gun، فرمایا بالعطش بالجوع والعطش، فرمایا بھوک کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ فإن الأجر فی ذلک کأجر المجاہد فی سبیل اللہ، کہ یہ جو بھوک اور پیاس کے ساتھ جہاد کرنا ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرنے والوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ کم کھانا ہے۔ کتنا کھانا ہے؟ آپ ایسا کیا کریں نا، وہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کوئی ایسا کر لیتے ہیں کہ پہلے ایک نوویڈیٹ کی ایسی لے لیتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ جو میدے کو، ایک میدے کی گولی پہلے سے کھا لے، کوئی موٹیلیم بھی لے لے تاکہ سارا کچھ فلش ہو جائے، اور کوئی رائزک اومیگا ٹائپ وہ کیپسول بھی لے لے، اس کے بعد کوئی 2 کلو کی کڑھائی کھا جائے، تو وہ بڑا فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے، قربانی کا پتہ تو چلے۔ رسالت معاملے سے ہم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر ممکن ہو تمہیں تو تھوڑا پیٹ کو بھوکا رکھا کرو، پیٹ کو کیا کیا کرو؟ بھوکا رکھا کرو، اور کیا ہوگا؟ تم بلند مقام پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کو رفاقت انبیاء عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ رفاقت انبیاء عطا فرمائے گا، اور فرمایا جب تمہیں موت دے گا اللہ تعالیٰ تو فرشتے تمہاری روح کو استقبال کریں گے، فرشتے تمہاری کم کھانے سے، کیا کرنے سے؟ کم کھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور امام بصری فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ارشاد، ابی ہریرہ سے روایت ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا البسوا صوف، سادہ لباس پہنا کرو، اور فرمایا وشمروا، اور مستعد رہا کرو، فرمایا وکلوا فی انصاف البطون، اور پیٹ کو آدھا خالی رکھا کرو، تدخلوا فی الملک السماوات، فرمایا آسمانوں کے فرشتوں کے ساتھ تمہاری روحیں پرواز کیا کریں گی۔ باتیں کیسی لگ رہی ہیں؟ کہ علامہ صاحب کل عید ہے، کل ہی تو کھانے کا ٹائم ہے، آپ باتیں بڑی عجیب کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا باتیں علامہ صاحب سنا رہے ہیں۔ چلیے اور بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہیں، 2-3 باتیں اور بھی عرض کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ الفکر نصف العبادہ، فرمایا غور و فکر کرنا نصف عبادت ہے، وقلۃ الطعام ہی العبادہ، کم کھانا بھی عبادت ہے، کم کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ اگر آپ کہیں تو میں 2 پڑھ دیتا ہوں، ویسے حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک تو ابن ماجہ کی ہے، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہیں
وہ موٹے پیٹ والے علماء. کون؟ میں نے حدیث پڑھی ہے. میں آئی وونٹ لائک ٹو کمنٹ. میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، نہ میں تبصرہ کبھی وہاں تھا. یہ دیکھے کرنے بعد اللہ تعالیٰ کون نا پسند ہے؟ اب ڈر کے مارے کہہ نہیں رہے، سارے چپ کر گئے فٹافٹ. اگلی حدیث ابن مسعود سے روایت، ان اللہ یبغض القاری السمین. اللہ تعالیٰ کو یہ قاری ہے، قاری جو قرآن پڑھتے ہیں، موٹے پیٹ والے قاری بھی بہت ناپسند ہے. یہاں سے آپ پریشان نہ ہوں، نہ آپ میں کوئی عالم بیٹھا ہے نہ قاری بیٹھا ہے. آپ کے پیٹ بڑھ بھی گئے تو وہ دوسرے سائیڈ ایفیکٹس تو آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مغضوب وہ لوگ ہیں جو دین کے دعوے دار اور موٹے موٹے پیٹوں والے، اور وہ قرہ جو قرآن پڑھتے. میں کہتا ہوں عالم دین کے پیٹ بڑھنے کا کیا وجہ، کیوں بڑھ جاتے ہیں پیٹ ان کے؟ یہ کیوں خیال نہیں کرتے؟ میرے جیسا بندہ خوف زدہ ہوتا ہے. صبح ایک سلائس میں نے کھایا ہے اور اس کے بعد نکلتے ہوئے مجھے ایک کپ چائے کا دیا ہے اور تھوڑی سی سلاد دے دی انہوں نے. میں ڈائبٹی کو نہیں رک سکتا، میں اس سے برداشت نہیں ہوتا. میں نہ لیتا تو میں جمعہ تو نہیں پڑھا سکتا تھا، میری تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. میں 2 ٹائم میڈیسن لیتا ہوں اور حال میرا یہ ہے کہ شوگر میری کنٹرول نہیں ہو رہی. اتنا کم کھانے کے باوجود فاسٹنگ میری کبھی 190 کبھی 180 کبھی 205 پہ جا رہی ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، چیک کرواؤں گا. نتیجہ کیا نکلتا؟ پورا بدن میرا جیسے کسی نے نچوڑ نہیں دیا ہوتا، کھڑا نہیں ہوا جاتا مجھ سے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے مجھ سے. احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط ہوتی ہے جی. کوئی 1-2 باتیں آپ کو اور سنا لیں جی. عدیم اقراب الجباب الجنہ. میرے نبی نے فرمایا، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو. یفتح لکم، وہ تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. پوچھے یا رسول اللہ کیسے دستک دے؟ فرمایا بالجوع والعطش، پیاس اور بھوک سے جنت کے دروازوں پر دستک دو. اور آگے دیکھتے ہیں جی، جحیفہ صحابی رسول ہے، شعب الایمان کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے نبی کے پاس تو تجشعوا فی مجلس رسول اللہ، نبی پاک کے مجلس نے ایک بندے نے زور سے ڈکار لیا. آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اکتصروا، اور میں آواز آہستہ کرو ڈکار کی. بیلچنگ واز بیلچنگ، پر میں آواز آہستہ کرو اپنے ڈکار کی. کیا کر رہے؟ فرمایا اطول الناس جوعا یوم القیامت اکثرہم شبعا فی الدنیا. فرمایا جو دنیا میں پیٹ بھر بھر کے ٹھس ٹھس کے کھانے والے، قیامت کو تمہیں جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود بھوکے تڑپتے نظر آئیں گے، بھوکے تڑپتے نظر آئیں گے. ہوپ فلی انشاءاللہ. آگے میں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی رسالت ماؤ صاحب کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتی تو کمر کے ساتھ لگا ہوتا تھا، کمر کے ساتھ. فرماتی میں خود دیکھا. اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تمیت القلوب، اپنے دلوں کو مردہ نہ کیا کرو بکثرت طعام و شراب، زیادہ کھا پی کے دلوں کو مردہ نہ کیا کرو. فإن القلب كالزرع يموت إلا قصر عليه الماء، کھیتی کو زیادہ پانی دیں تو فصل خراب ہو جاتی. فرمایا اس بدن کو ضرورت سے زیادہ کھلاؤ گے تو بدن بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. اور فرمایا حدیث ترمذی کی 2347، ما ملا آدمی بعشر من بطن ہی، آدمی کا جو سب سے برا برتن ہے وہ اس کا پیٹ ہے. حسب ابن آدم لقمات یقیمنا صلبہ، اتنا کھایا کرو کہ آرام سے چل پھر لیا کرو. وإن كان لا بد، فرمایا اگر بہت ہی ہو تو 3 حصے کر لو. ایک حصہ جو ہے لطعام ہی، وثلث لشراب ہی، ایک حصہ کھانے کا معدے کے اندر، ایک پینے کے لیے، وثلث للنفس ہی، ایک حصہ خالی رکھو عبادت کرنے کے لیے. اور بس یہ آخری حدیث سے بات کرتا ہوں، مسائل پر چلتے ہیں جی. حدیث پاک میں آتا ہے، اچھا ما ترک عبد اقلۃ، جو بندہ ایک لقمہ ترک کر دیتا ہے. 6 لقمے کھانے تھے، 5 کھا لیے، ایک چھوڑ دیا. وہ یشتہیھا، حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے میں چھٹا لقمہ بھی کھا لوں. الا کانت لہ درجۃ فی الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جنت کا ایک درجہ بلند کر دو، اس کی جنت کا درجہ بلند کر دو. اسے ایک لقمہ چھوڑ دیا، اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں میں دیکھیں جی، ایک تو پہلے تو یہ بات آپ سے کرنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے کہ جو یہ کیا کہتے ہیں جی، بھینس کا جو میل ہوتا ہے، سانڈ کہتے ہیں یا کٹا بھی کہتے ہیں، کیا آپ اس کی قربانی جائز ہے؟ آپ کھل کے بات کریں میرے ساتھ، میں نے تقریر ختم کر دی ہے، کھل کے بات کریں میرے ساتھ. اگر تو کسی کو ابہام ہے پھر تو میں بات کرتا ہوں، اگر نہیں ابہام تو میں سوئچ کرتا ہوں آگے. کسی کو ابہام تو نہیں ہے، وگرنہ میں فقہی عبارات بھی پڑھتا ہوں اور ساری تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آپ کلیئر ہے آپ کا ذہن؟ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ نہیں بولنا میرے ساتھ. تو کٹے کی یا بھینسے کی جائز ہے؟ چل اب اس پر بات نہیں کرتے.
اور کیسٹریٹڈ اینیمل کے کہتے ہیں جی کیسٹریٹڈ اینیمل کو وہ اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. از اٹ رائٹ؟ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں آگے. کیسٹریٹڈ کسے کہتے ہیں؟ اب شرم کے بارے کوئی نہیں بولے گا. کسی جانور. رانا صاحب نے جرت کی ہے جی، پھر ہم آپ کی جرت کو سیلیوٹ کرتے ہیں جی. اچھا ہوا یہ کہ مجھے آج صبح ویڈیو دکھائی ہے. میرا ایک اپنا بہت بھتیجا ہے میرا، انہوں نے جی سی یونیورسٹی سے کوئی ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں، اور ایم فل پتہ نہیں کمپلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. سوشل میڈیا پر ان کی اپیئرنس بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے وہاں منڈی میں تشریف لے گئے ہیں. میرے پاس چینل والے آئے تھے 92 والے، اور انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب وہ آپ نے جو ہے وہ منڈی ہمارے ساتھ جانا ہے اور وہاں جانور دیکھنے ہیں، اور ہمارے کیمرہ مین سارے ساتھ ہوں گے، تو وہاں چلیے اور وہاں جا کے آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی. تو میں نے کہا کہ آپ کو بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، اور وہ بیٹھ کے پڑھے یہ منڈیوں کے چکر کاٹے گا جا کے، وہ کیا کرے گا جتنی دیر. تو مجھے شوق کیا سوشل میڈیا پر آنے کا. انہوں نے مجھے یہ صبح دکھایا یہ کہ 9-10 بجے انہوں نے بتایا. وہ کہہ رہے تھے ایک بیل کی قیمت لگی پر کتنی قیمت لگی تھی یہ بتاتے ہیں حفیظ صاحب؟ کتنی قیمت لگائی تھی وہ بیل کی، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، اس کے سینگ جو ہے. یہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں، یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ سینگ جو ہوتے ہیں نا، سینگ بیل کے یا گائے کے، جس کے اس کو بالکل اریز کر دیتے ہیں، رگڑ کے چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سائلنس. ایسا ہے کہ میں کسی ابہام کا شکار ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان کے سینگوں کو جڑ تک بالکل چھوٹا کر دیتے ہیں، یا تو سینگ نظر نہیں آتے یا انتہائی معمولی سائز کے ہو جاتے ہیں. اس سے جانور کی خوبصورتی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور قیمت بھی زیادہ مل جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں جی. اب انہوں نے کیا کہا، بات بڑی غور والی ہے. وہ اس کا سودا ہو گیا. وہ کیمرہ لے کے پہنچ گئے کہ جی یہ جانور، وہ کہتے ہیں اس کے سینگ کدھر ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کون فرما رہے ہیں؟ مفتی صاحب فرما رہے ہیں قربانی جائز نہیں ہے. جب آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایسے ہی مفتی ٹکریں گے. اس کے بیل کا سودا ہوا، قیمت ڈن ہو گئی، لیتے لیتے یہ پہنچ گئے. انہوں نے حلہ بولا، جیسے بولتے ہیں سوشل میڈیا والے، حلہ بولا اور کہا جی جائز نہیں قربانی. اسے کاٹے کیوں ہے سینگ؟ بتا تو نے اتارے کیوں ہے سینگ؟ بتا تو نے کیوں اس کو یہ کیا یہ کیا؟ شور مچائے چلے جا رہے ہیں. اس کا سودا خراب ہوا. ساتھ اگلا کام یہ کیا کہ کوئی 2-4 کا اور سودا تھا، وہ بھی سب کے سودے خراب کیے. اور مفتی صاحب نے منڈی میں کھڑے کھڑے نہ جانے کتنے کے سودوں کو برباد کر دیا، اور کہا کہ یہ جو ہے جی جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے سینگ جو ہیں وہ موجود نہیں یا ٹوٹے ہوئے سینگ ہیں. سینگ ٹوٹ بھی جائے تب بھی جانور کی قربانی جائز ہے. اب میں حدیث لے لیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ابو داؤد کی حدیث ہے، 2803 نمبر ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسفرتی والمستاصلتی والبقائی والمشیۃ القصرہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چند جانور ایسے جن کی قربانی نہیں ہوتی. اس میں ایک وہ جس کا کان جڑ سے اکھڑا ہو. کیا ہو؟ دوسرا وہ جس کا مستاصلہ کہتے ہیں، جس کا سینگ ہڈی سے باہر آ گیا ہو. اتصال، مستاصلہ کہتے ہیں اتصال سے جوڑا ہونا، جس کا ہڈی سے کھوپڑی سے سینگ باہر آ جائے اور اندر گودا دماغ نظر آنا شروع ہو جائے، اس کی قربانی ناجائز ہے. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے سینگ اتار لیے خوبصورتی کے لیے انہوں نے کر لیا، آپ سب کا سودا خراب کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا نہیں ہے. آپ مفتی نہیں، اور مفتی بن کے آپ منڈی میں پہنچ گئے ہیں، آپ کو مسائل پر گرفت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کیا یہ ہمارے مفتیان، ہمارے علماء، جینون علماء منڈیوں میں جائیں گے؟ تو مجھے لے کے دکھائیں نا. مجھے آپ 10 لاکھ دے، میں کبھی منڈی میں نہیں جاؤں گا. یہ جو سنجیدہ فہمیدہ لوگ ہیں، جو ان ریگل مفتی اور عالم دین ہیں، وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتے، کبھی ایسے کام نہیں کرتے. انہوں نے وہاں سب کی قربانیوں کو تباہ و برباد کیا، خراب کیا، اور واپس آ گئے اور کہا کہ جی المستاصل. اب ان کو نہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، نہ انہیں حدیث کا پتہ ہے، نہ حدیث کے مفہوم کا پتہ ہے. انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے بتائیں، ایک بیچارہ
جو دیہاتی شخص جس نے پورا سال بیل کی پرورش کی ہے، 2 سال سے پرورش کر رہا ہے، بیل کو بنا سوار کے منڈی میں لایا اور اس کے سودا خراب ہو گیا، واپس لے کے جائے گا، اس کی کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بیچارہ نہ جانے کتنی آس امید دیکھے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، نہ جانے کتنے کام ہوتے ہیں جن لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ میری بات سے کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ وہ تو بات میں نے کر دی، آپ نے بھی کوئی نتیجہ اخذ کیا؟ دانت کیسے؟ نہیں، اگر وہ تو ایک تو بیوپاری کی بات کا اعتبار نہ کیا کریں۔ ابھی صبح بھی میرے بچہ ہی کہیں بیٹھا ہوگا، اس سے میں تصویریں بھی بھیجی ہیں بکروں کی، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، میں نے حفیظ صاحب سے کہا تھا دیکھ کے جواب دیں ان کو، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دانت جو ہے نا وہ خود توڑ دیے جاتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے۔ کوشش کریں کہ جانور ایسا خریدیں جو کم از کم جسے آپ کہتے ہیں اس کی عمر 1 سال ہو، یا گھر کا پلا ہو کہ بندہ گواہی دے دے دانت نہیں بھی ٹوٹے۔ اگر آپ نے گھر میں بکرا پالا ہے اور معتبر لوگ ہیں، قابل اعتبار لوگ ہیں، کہتے ہیں جی 1 سال 2 مہینے کا ہو گیا ہے تو یہ جانور ہم نے گھر میں پالا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ میں بیوپاری کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، کبھی مجھے بیوپاری کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس میں اگر تو دوندا ہے لے لیں، یا دا ما یریدو کا حدیث پاک میں تھا، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو کیا کریں؟ چھوڑے۔ دا ما یریدو کا فرمایا جو چیز شک میں ڈالے اس سے اجتناب کریں، اس کو چھوڑ دیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے اونٹ کی عمر پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے، یہ اونٹنی کی عمر؟ اچھا چلے، گائے بیل کی، بھینس کی بھی 2 سال ہوتی ہے، بھینسے کی بھی 2 سال، اور بکری 1 سال، اور اگر بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کی طرح، ماشاء اللہ، اس سے تو بڑا اچھا ہو گیا۔ اور کوئی اور دیکھتے ہیں جی آپ کے لیے؟ 2 دانتوں کی تو بات افتخار صاحب نے آپ کو بتا دی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ جانور آپ مالدار آدمی ہیں اور بکرا لیا تھا، میرا خیال حافظ صاحب نے بکرا لیا اور بکرا کہیں بھاگ گیا، اب کیا کریں گے؟ دوبارہ لیں گے؟ کہ کوئی پھاڑ کے لے کے آپ صاحب مبارک طرح بکرا پہلا بھی لب گیا۔ شریعت آپ سے کہ حکم شرع یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک جو چاہے کر لیں۔ آپ کو شریعت حکم شرع یہ ہے، کوئی مجھ جیسا بندہ جو فائنینشلی ویک ہے، اس نے قربانی اس پر واجب نہیں تھی، زبر ایک بکرا لے لیا تو وہ بھاگ گیا یا مر گیا، میں دوسرا بھاگ گیا، دوسرا میں نے نہیں لے سکتا، اور اگر میں نے پھر جان بوجھ کے اپنے اوپر مسلط کیا اور پھر ایک بکرا اور لے آیا، دونوں آ گئے تو مجھے دونوں ذبح کرنے پڑیں گے، دونوں بکرے مجھے کیا کرنے پڑیں گے جی؟ دونوں ذبح کرنے پڑیں گے۔ میں دیکھتا ہوں جی، نہیں تو مر گیا تو اور لیں، آپ کھاتے پیتے تو اور لے لیں، اور اگر نہیں تو پھر نہ لیں، کیونکہ آپ پر نہ پہلے واجب تھی قربانی، آپ پر تو واجب ہی نہیں تھی نا، وہ تو آپ نے آج خود وہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر میں ایک میڈیوکر ہوں یا ایک لوور مڈل کلاس سے ہوں، میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں نے ایک بکرا لیا ہے، وہ بھی مر گیا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ انہیں اور لینا چاہیے، کیونکہ قربانی پر پہلے بھی واجب نہیں تھی۔ قربانی کیا نہیں تھی ان پر جی؟ پہلے ہی واجب نہیں تھی، اس لیے نہ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ اور اگر اچھا یہ کوئی ایسا جانور آپ کے پاس آ جائے جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو تو کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے اس کی؟ خنثی کہتے ہیں اسے، میل اور فیمیل دونوں علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو کیا ایسا جانور ذبح کر لیں گے؟ قربانی کریں گے اس کو؟ نہیں کریں گے، یہ عیب ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے، اور اس سے آپ ایوائڈ کریں گے۔ عقیقے کا حصہ ڈال لیں جی قربانی کے اندر۔ وہ کل میرے داماد کا فون آیا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے بھی ایک گائے لی ہے ادھر ہی کمالیہ میں ذبح کریں گے، وہ گائے خریدنے گئے ہوئے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ 7 حصے ہمارے پورے ہیں جی، اور ایک جو 7واں فرد ہے وہ کہہ رہے جی یہ تو چونکہ سائز میں بہت چھوٹا ہے، وہ کٹا خریدا انہوں نے، تو نے کہا آپ ایسا کر لیں کہ مجھ سے کچھ پیسے لے کے نا تو میرا 1.5 حصہ کر دیں۔ میرا کتنا کر دیں؟ چلے کوئی بات، خوش رکھنے کو یہ خیال اچھا ہے۔ وہ کہتے 1.5 حصہ کر دیں میرا، کہتے ماموں جی وہ 1.5 حصہ کہہ رہے ہیں۔ میں کہ بیٹے کیا بات ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیوں عبداللہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سن، وہ زیادہ پیسے کس کو دے رہا ہے؟ ایک جانور میں عمران صاحب ہم نے 7 حصے ڈال کے جانور خریدا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میں چونکہ بڑا فائنینشلی مضبوط ہوں تو میں بجائے 30,000 کے میں 40,000 حصہ دے رہا ہوں۔
ہاں نہیں، وہ ایکول برابر کریں گے، برابر کریں گے، وہ برابر کریں گے، کیونکہ اس کی پوری جتنی کاسٹ آئے گی اس کو ذبح کرنے کے جو گھاس کے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ برابر میں تقسیم کریں گے، اب زیادہ نہیں دے سکتے، آپ اتنا کریں گے۔ ہاں اگر مجھ جیسا بندہ کہتے کہ گوشت مجھے زیادہ دے دیں، مجھے زیادہ کھانا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے ران شان رکھیں گے گھر میں کوئی روسٹ کروانے کے لیے؟ بول ہی نہیں، اچھا بات ہی نہیں کرتے میرے ساتھ، وہ کوئی بھی نہیں بولتا، میں حیران ہوں، بات ہی نہیں کرتے۔ مجھے 26 سال ہو گئے آپ کے ساتھ، میں نے اتنا رکھیں گے ران؟ رکھنے میں حکم شرع ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پورا بکرا اگر آپ فریز کر لیں ڈزنٹ میٹر، کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، لیکن کھائیے گا احتیاط سے، خدا را کھائیے گا احتیاط سے۔ میں نے اس لیے بھوک کے حوالے سے حدیث پڑھی ہیں، ایک نوالا اور ایک بوٹی کم کھائیں گے جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اور یہ 4 گوشت اور یہ فلانا گوشت، پتہ مجھے گوشتوں کے نام تک ملائی بوٹی تکا پتہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ آپ دیکھ جی خسی جانور کی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں جی، خسی جانور کی میں نے لکھی تو تھی حدیث میں نے، اور حدیث کا نمبر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مل جائے، اللہ کرے۔ یس کیسٹریٹڈ اینیمل، حدیث کا نمبر ہے، نوٹ کیجئے گا، 3122 3122 نمبر ہے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور راویہ ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور دوسرے راوی ہیں ابی ہریرہ۔ ہاں یہ 2 راوی ہیں، اور ایک راوی ہماری ماں ہے۔ ان رسول اللہ کان اذا اراد ان یضحی، جب نبی پاک ارادہ فرماتے قربانی کرنے کا، اشترا، آپ کیا خریدتے آپ کیا؟ سمنین کبشین عظیمین، آپ 2 موٹے اور 2 مینڈھے خریدتے، جسے آپ دمبا کہتے ہیں، ریم کہتے ہیں جس کو، وہ خریدتے۔ املہینا، چت قبرے، چت قبرے سمجھتے ہیں نا؟ اور پھر فرماتی موجوعین، موجوعین کیسٹریٹڈ، موجوعین کیسٹریٹڈ، میں نے جسے آپ خسی کہہ رہے ہیں کیسٹریٹڈ، آپ وہ 2 جانور خریدتے، اور خریدنے کے بعد پھر آپ ان کو ذبح کرتے۔ فذبح احدہما عن امتہ، ایک ذبح کرتے اپنی امت کی طرف سے، کر لیں بات، ایک کس لیے ذبح کرتے؟ اپنی امت کے لیے، لمن شاہد للہ بالتوحید وشاہد اللہ بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد، دوسرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے، پہلا اپنی امت کی طرف سے۔ کون سی امت؟ جو گواہی دے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ کون سے رسول ہے؟ آخری رسول ہے۔ یہ افتخار صاحب حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا، اور یہ چیز جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ گئی۔ کوئی ایک آدھ چیز اور دیکھ لیتے ہیں اگر وہ جی ضرور کرنی چاہیے جی، فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اور نبی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے دامن میں وسعت ہے، آپ کے دامن میں وسعت ہے تو آپ ضرور کیجئے۔ آپ دیکھیں، آپ پوری اپنے خاندان کے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، نفلی قربانی ہے نا۔ یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک اگر بکرا ذبح کریں کہ یا اللہ میرے دادا پردادا جتنا میرا نسل خاندان ہے یہ سب کی طرف سے ہے، نفلی قربانی ہے، تو اجر و ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ تو دیکھیں گوشت تو آپ چاہیں تو 3 حصے کر دیں، تقسیم کر دیں، اور چاہے سارا غربا میں دے دیں، 3 حصے 1 حصہ خود رکھ لیں، یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب ہے۔ میں تو ویسے آپ سے کہہ رہا تھا کوشش کریں گوشت کو تقسیم کر دیں، زیادہ گوشت گھر نہ رکھیں، اوائڈ کریں۔ مقصد قربانی کرنے کا ان لوگوں تک پہنچانا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، کوشش کریں تقسیم کر دیں سارا سال۔ میرا نہیں خیال کہ اس ہال کے اندر شاید 1% لوگ ایسے ہوں گے جو مٹن نہیں خرید سکتے۔ میری ٹھیک ہے، میری ایزمپشن، ران صاحب مٹن نہیں خرید سکتے؟ افتخار صاحب تو بڑے شوق سے مٹن لے کے آتے ہیں، ہر ہفتے آپ کی ڈیوٹی ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، کھانے میں حرج نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں، اگر سارا سال ہم لوگ مٹن کھاتے ہیں تو اب اگر اللہ نے دے دیا تو لوگوں کو کھلائیں جن کو میسر نہیں ہے، ان کو دے دیں جن کے لیے مشکل ہے، جن کو میسر نہیں۔ ہم نے تو سارا سال کھانا ہی کھانا ہے، ہم تو ظاہر ہے بچہ آج کل کی ہماری جنریشن ایسی ہے، کھاتی نہیں ہے، یا چکن کھائے گی یا مٹن کھائے گی، سبزی نہ دال اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اور یہ کیا کریں گے جی، اس کا وہ قربانی کی کھالوں شالوں کا، اور اس کو قصاب کو دے دیں گے، قصاب کھانے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
ابی ہریرہ کی روایت ہے من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، فرمایا جس کسی نے کھال بیچی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس جانور کے گلے میں جو رسی ہے آپ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. جانور کے گلے میں رسی ہے، گھنگرو ہے، جو بھی ڈالا ہے کچھ نہیں، اجرت قصاب ہو. حضرت علی فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث ہے، وَأَنْ لَا أُوتِيَ عَلَيَّ شَيْءً فِي جَزَارَتِهَا، فرمایا علی خبردار جانور کی کوئی چیز اجرت میں نہ دینا. کوئی چیز کس میں نہ دینا؟ وہ ساری کی ساری صدقہ کر دینی ہے. اور پھر مجھے فرمایا فَأَمَرَنِي، مجھے حکم دیا، فَقَسَّمْتُ لَحُومَهَا، میں نے سارا گوشت بھی تقسیم کر دیا. ثُمَّ أَمَرَنِي، پھر حکم دیا، فَقَسَّمْتُ جَلَالَهَا، میں نے جانور کی جھول بھی جو ہے وہ بھی میں نے صدقہ کر دی. ثُمَّ أَمَرَنِي، پھر حکم دیا جاؤ وَجُلُودُهَا، جانور کی کھال بھی صدقہ کر کے آؤ. جانور کی کھال بھی کیا کرو؟ صدقہ کر کے آؤ. چلیں جی، کوئی اور مسئلہ پوچھتے تو پوچھتے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک تو ہماری عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 بجے ہوگی، اور ابھی امام صاحب جماعت کروائیں گے تو آپ تکبیرات تشریق بھی آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی بات اگر ہو تو آپ پوچھ لیجئے، میں جواب دینے کو تیار ہوں. بس یس جی. میں یعنی وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو بھائیوں پر قربانی وہ کہتے ہیں جی ایک بھائی ہے فائنینشلی اسٹرانگ ہے، اس نے پیسے گائے خرید لی ہے، پیسے دے کے کہ ساری گائے میرے سارے بھائیوں کی طرف سے ہے. اس میں میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ قربانی واجب کس کس پر ہے. پہلا تو آپ نے کہ 5 بھائی ہیں یا 7 بھائی ہیں، دیکھنا یہ ہے قربانی واجب کس پر ہے، نمبر 1. نمبر 2، پھر اگر بھائی جانور خرید رہا ہے تو وہ ان سے اجازت لے کہ جی میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جو قربانی آپ پر واجب ہے، میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے یا والد ہونے کے ناطے میں لے لوں آپ کی طرف سے، اجازت آپ مجھے دیتے ہیں؟ تو اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کر لیں، جیسے والد ہے بچوں کی طرف سے لے لیتا ہے قربانی، بچے جو صاحب نصاب بھی ہیں. اچھا، یہ صاحب نصاب کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ ایسا ہے کہ اگر وہ دیتے ہیں تو ان کو پوچھ لیں پر واجب ہے بھی کہ نہیں ہے. پہلے اگر واجب ہے تو پھر جانور لے لیں اور کر دیں کہ وہ اجازت ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. صاحب نصاب سے آپ کیا مراد لیں گے؟ زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب. اچھا، اب آپ اپنا ذہن کلیئر کر لیجئے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے. الگ سے مراد یہ ہے زکوٰۃ کے لیے رقم سارا سال رہنا جو ہے وہ شرط ہے. وہ کیا ہے؟ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی قیمت رہی. صدقہ فطر کے لیے اور قربانی کے لیے سارا سال رقم ہونا شرط نہیں ہے. سارا سال رقم ہونا 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی جو 1,80,000 کی بنتی ہے، اتنی رقم آپ کے پاس آ گئی تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی آپ پر کیا ہو جائے گی؟ کہ اتنی رقم کہ آپ کسی پرائز پاؤنڈ یا سونے یا چاندی کی صورت میں آپ مالک ہیں، پھر قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی. اور سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ایک چھوٹی سی دعا بس آپ کو سنانی ہے اور آپ نے آمین کہہ دینا ہے. اور آج ہمارا یوم عرفہ ہے، ایسے ہی کل سعودی عرب میں یوم عرفہ تھا. جی، غیر مسلم کو جائز ہے جی، آپ دے سکتے ہیں، لیکن حربی کو نہیں دیں گے. حربی کافر کو، نان مسلم کو حربی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ متحارب ہے، لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کو نہیں دیں گے. باقی نان مسلم کو، کرسچنز بھی آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، بھٹوں پر ہوتے ہیں، آپ کے ملازمین میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں، ان کو گوشت دیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. جی، بات یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ہی الگ ہے. جیسے عید الفطر سب کی الگ ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر بھی سب کی الگ ہوتی ہے، اور چاند بھی مطالعے کے اعتبار سے، مطالعے کے ہاریزن کے اعتبار سے، جو طلوع کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہوگا. ہماری صاحبزادی کا فون آیا کہ صبح ہماری عید ہے، یعنی ہماری رات ہوگی تو ان کی عید الاضحیٰ ہوگی، بتا رہی تھیں نیو یارک میں. تو کہیں 1 دن پہلے، کہیں 2 دن بعد میں، اپنے اپنے مطالعے کا اعتبار ہے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا اعتبار ہے. جی جی جی. تو اصل میں ان کا یوم عرفہ تو کل گزر چکا ہے، وہ تو گزر گیا ہے. آج ہماری 9 ذی الحج ہے، اگرچہ ہم نہ میدان عرفات میں ہیں نہ ہمارا یوم عرفہ ہے، لیکن یہ ہے کہ
منسوب یہ یوم عرفہ سے ہے، نہ ہم عرفات میں ہیں، لیکن 9 ذی الحج جو ہے اس کا یقیناً لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے 9 ذی الحج کا جو بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور سال بھر کے روزوں کے برابر اجر دیتا ہے، اور جو رات کو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہوتی ہے۔ اینی کویسچن وڈ لائک ٹو آسک؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ 5 جانور ہم نے ذبح کیے ہیں، ہر جانور میں 7 حصے ہیں، ان پانچوں جانوروں کا گوشت اکٹھا مکس اپ کر دیا جائے، مکس اپ کر کے پائے بھی مکس اپ کر دیے جائیں، اور ہر چیز کو مکس اپ کر کے جو ہے گوشت تقسیم برابر کر دیا جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک جانور سے 2 من نکلا ہے، ایک سے 3.5 من نکل رہا ہے، کسی سے 4 من نکل رہا ہے، کسی سے 1 من نکل رہا ہے۔ اب کیا قصور ہے نجمی صاحب آپ کے جس جانور میں حصہ تھا عمران صاحب، اس میں تو گوشت نکلا ہے 4 من، اور جو کہہ لیں چیمہ صاحب کا جو ہے اس میں سے نکل رہا ہے 2.5 من نکل رہا ہے، وہ بیچارے کو 2.5، اس کو کتنا ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ میرا خیال ہے جو جانور نامینیٹ ہو گئے ہیں نا، تو لیٹ دیم، ان کو ویسے رہنا چاہیے۔ نہیں کر لیں، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گائے میں 7 حصے دار ہیں، 7 حصے دار ہیں، اور وہ 7 حصے دار جو ہیں جس گائے میں وہ نامینیٹ ہیں، جن کے نام پہ خریدی گئی ہے، ان کو اسی میں سے حصہ دے دیں، ان کو سب کو مکس اپ نہ کریں۔ نہیں، بس بکرے آگے ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، والدہ ہے، بھابھی ہیں، آپ ہیں، والد صاحب ہیں، تو بکرے آگے ذبح ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، مکس اپ کر کے تقسیم کر دیں، وہ تو ایسا کوئی مسئلہ، کیونکہ اس میں سب لوگ موجود ہیں، سب شرکاء جو ہیں موجود ہیں۔ ادھر 7 حصے دار مختلف گھروں سے ہیں، ایک میں ہوں، کوئی برانا صاحب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہیں، منظور صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ہم الگ الگ گھروں سے ہیں، اور ہر جانور کی قیمت بھی اگر ایک جیسی ہو، لیکن اس میں گوشت کا وزن بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے تو مدرسے میں جب قربانی ہوتی ہے تو پائے کا جھگڑا بھی بن جاتا ہے کہ پایا جو ہے وہ کم چلا گیا، زیادہ چلا گیا، اب وہ خاتون کہہ رہی ہے مجھے پھیپھڑے بھی دیں، پائے بھی دیں، اور مجھے سیرا بھی دے دیں، فلاں۔ میں کہ یہ مجھے نہیں پتہ بھائی، ان سے جو کرتے ہیں جو دیکھیں۔ رات 12 بجے سے نہیں، تو وہ عید پڑھی جا چکی تھی اسے، نہیں فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، رات 12 بجے نہیں کرنا۔ نہیں، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ کریں گے، طلوع صادق کے بعد، طلوع صادق کے بعد، طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد۔ اگر وہاں عید نہیں ہوتی، اس لوکیلٹی کے اندر عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو طلوع صادق یا طلوع فجر کے بعد نماز ادا کر کے پھر آپ کر لیں، اور اگر وہاں عید پڑھی جاتی ہے لوکیلٹی کے اندر، تو پھر جہاں پہلی نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی اس کے بعد آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، پہلے دن کی بات ہے، نہیں، پہلے دوسرے دن تو اگر رات کو آپ کر بھی لیتے ہیں تو کراہت ہے، کراہت تنزیہی ہے کہ رات کو قربانی نہ کریں۔ اچھا جی، رات کی قربانی کے لیے جو علت تھی نا، جو اس کی ریزننگ تھی، وہ اندھیرا تھا، لائٹ کم ہوتی تھی، رگیں پوری نہیں کٹتی تھیں، یہ اس دور کی بات ہے۔ اب تو ظاہر ہے لائٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ جی کوئی حرج، اگر دیکھیں مجبوری ہے تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، قربانی بھی ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے اس میں کراہت ہے کہ رات کو نہ کریں، کہ بس اوقات رگیں کٹتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، دن کی روشنی میں کریں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے رات کو، یعنی 9 بجے 7 بجے مغرب کے بعد کر لیتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کی قربانی اس کی ہو جائے گی، کوئی اس میں ایسی بات نہیں، وہ ہلکی کراہت کی بات ہے، اور سے زیادہ بات نہیں ہے۔ اب دعا مانگ لیں جی، میں پڑھتا ہوں، بس آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے عرفہ میدان عرفہ میں دعا مانگی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اللہم لک الحمد کالذی نقول خیرا مما نقول، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور جو کچھ ہم تیرے بارے میں کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعریفیں تیرے لیے ہیں۔
اللہم اللہ کا صلاتی و نسکی، یا اللہ میری نمازیں تیرے لیے، و نسکی میری قربانی تیرے لیے، و محیایا میری حیات تیرے لیے، و مماتی میری موت تیرے لیے، و الیک معابی میرا ٹھکانہ تیری ذات کے پاس ہے، و اللہ کا تراسی، یا اللہ میرے سارے اثاثے تیرے قبضے میں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آمین کہتے جائیے۔ ووسوسۃ الصدر، یا اللہ میں سینوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وشتات الامر، اور یا اللہ میں اپنے مقاصد کے منتشر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ تو میرے کلام کو سننے والا ہے۔ وترا مکانی، جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہ جگہ بھی تیری قدرت کے اندر ہے اور تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وتعلم سری و علانیتی، یا اللہ جس بات کو میں چھپاتا ہوں وہ بھی تیرے علم میں ہے، اور جب میں علانیہ کرتا ہوں وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری، یا اللہ میرا کوئی امر تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انا الباعث الفقیر، یا اللہ میں غمزدہ اور محتاج ہوں۔ المستغیث، یا اللہ تو تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ المستجیر، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ المقر المعترف بذنبی، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسألک مسألۃ المسکین، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس طرح التجا کرتا ہوں جیسے فقیر اور مسکین مانگتا ہے۔ وابتحل الیک ابتحال المذنب الذلیل، یا اللہ میں اس طرح تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں جیسے کہ گناہ گار اور پست آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وادعوک دعاء الخالف الدلیل، یا اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں۔ یا اللہ میں بے بصارت ہوں، مجھے بصارت عطا فرما دینا۔ یا اللہ میری گردن تیرے قبضے میں ہے، اور یا اللہ میرے آنسوں کا بہاؤ تیرے قبضے میں ہے۔ وذل جسدہ، یا اللہ میرے بدن کی پستی تیرے قبضے میں ہے۔ وراغب انف لک، یا اللہ میں اپنے ناک کو خاک آلود کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اللہم اللہ تجعلنی بدعائک ربی شقیہ، یا اللہ مجھے کبھی اپنی بارگاہ میں دعاؤں سے محروم نہ کرنا۔ وکن بی رؤوف الرحیم، یا اللہ مجھ پر ہمیشہ رؤوف الرحیم میں رہنا۔ یا خیر المسئولین، اے سب سے زیادہ بہتر ذات جس سے سوال کیا جائے۔ یا خیر المعطین، اور سب سے بہتر ذات جو عطا کرنے والی ہے۔ یہ وہ دعا تھی جو میرے نبی نے میدان عرفات میں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بھی عطا فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا صبر عطا فرما دے۔ سنتے عطا فرما دیجیے۔ 6:30 بجے کل ہم نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے، ٹھیک 6:30 بجے۔